जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैयर खान और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त मैं मौजूद हूं अटक शहर मदनी चौक के करीब। बैक साइड पे मेरे नेशनल बैंक है, उसके साथ राना सुहेल साहब का ऑफिस है। ये ऑफिस ट्रांसगार्ड गल्फ के नाम से एक एजेंसी के नाम से रजिस्टर्ड है। 95 से लेकर अब तक इन्होंने बहुत सारे लोगों को फॉरेन कंट्री, अरब कंट्री में भेजा है एक अच्छे रोज़गार के लिए। मेरा आज वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि आज की जनरेशन जो इस वक्त यूरोप जाने की क्रेज़ में है, किसी भी तरह यूरोप जाना चाहती है, मीन्स डंकी लगा के किसी भी तरीके से, तो मैं उनके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। आज मेरा इंटरव्यू इसी बारे में है क्योंकि इनकी ये कंपनी जो है यूरोप के लिए भी काम कर रही है, वीज़ा दे रही है। मैं उनसे सवालात करूँगा इस बारे में कि कौन कौन से कंट्रीज़ के लिए जो है आप काम करें यूरोप के। तो मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल के ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। जी मैं हूं नईर खान और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं इस मौजूद हूँ सुहेल साहब के ऑफिस, जो कि सीईओ हैं ट्रांसगार्ड गल्फ इंटरनेशनल के ऑनर हैं, सीईओ हैं। उनसे मैं कुछ सवालात करता हूँ ताकि हमारी जो आवाम की कन्फ्यूजिंग है वो भी दूर हो जाए और अटक के लोगों को भी आसानी हो। बार बार इनका दरवाज़ा बिला वजह मालूम न हो, उस वजह से मत खटखटाएं। जी सुहेल भाई, मुझे एक सवाल करना कि आपकी कंपनी क्या यूरोप के लिए भी काम कर रही है या आने वाले मुस्तकबिल में इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कंपनी यूरोप के लिए भी काम करेगी? सेकेंडली, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, कोरोना के बाद कोई बड़ा और अच्छी कंपनी का वीज़ा, जैसे सिक्योरिटी में आपने बहुत लड़के भेजे, जो कि मैं इसका ख़ुद गवाह हूँ कि हमारी गली की काफ़ी अच्छे लड़के और बहुत स्टेबल हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये पे काम करते थे, अब वो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए सैलरीज ले रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत काफ़ी डाउन है, महंगाई का बुरान बहुत सर पे है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या अच्छी सैलरी पैकेज और अच्छी वीज़ा हमारी कंपनी, जो आपकी कंपनी है, वो प्रोवाइड कर रही है या आने वाले कितने टाइम में प्रोवाइड करेगी? नैयर भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसको मैं सम अप करता हूँ। हमारे साथ हमारा नेबर मुल्क है भारत, इंडिया जिसे आप कहते हैं। उनके लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वहाँ से वो ज़र मुबादला वापस भेजते हैं। इंडिया की वो बैकबोन है। लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे इस मामले में कि वो लोगों को बाकायदा मुख्तलिफ़ शोबों में ट्रेन करके मुख्तलिफ़ ममालिक में भेज रहा है। उनके लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जा रहे हैं और बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जबकि हमारे मुल्क में इसमें बहुत कमी है और बहुत हम पीछे हैं। यहाँ प्राइवेट सेक्टर का शोबा थोड़ी सी मेहनत कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। हमारे मुल्क के पास चूँकि खुद जॉब देने के वसाइल नौजवानों को नहीं हैं, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने नौजवान लड़कों को ट्रेन करके, जिन ममालिक में इस वक्त मैन पावर की कमी है, जैसे स्पेन और इटली में इस वक्त कैसानों की कमी है उनके ओलिव्स वगैरह के लिए, वहाँ पूरी दुनिया को उन्होंने खोला हुआ है कि वो उनके मुल्क में आ सके। लेकिन अब कैसान कौन जाएगा? ऐसा कैसान जो पढ़ा लिखा कैसान हो, जिसे सब्ज़ियों का, जिसे फलों का, उनकी बीमारियों का, उन पौधों के मामलात का इल्म हो, तो वही जा सकता है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इटली में और इस यूके ने भी पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़ा खोला है। लेकिन अब मेसन भी अगर यूके में जाएगा, एक फिनिशिंग कारपेंटर भी जाएगा, तो सिविल डिप्लोमा मस्ट है। 3 साल का डिप्लोमा लड़के ने किया हो, तो इसका मतलब है कि हमें एक स्किल्ड, सेमी स्किल्ड किस्म की मैन पावर तैयार करनी होगी मीट करने के लिए इस मामले को। मेरा तो ये दिल करता है नैयर भाई कि हमारे मुल्क से कोई बाहर ना जाए और दुनिया की दूसरी अक़वाम हमारे मुल्क में आएँ और वो यहाँ से रोज़गार कमा के अपने मुल्कों को भेजें। दिल तो ये चाहता है, लेकिन चूँकि पिछले 3-4 डेकेड से हमारे मुल्क में माशी बुरान और ऐसे रहे हैं, मुख्तलिफ़ पॉलिसियाँ गवर्नमेंट्स की अच्छी नहीं रहीं और आज तो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गार गली महलों में नज़र आती है घूमते हुए, और यही वजह है कि जराइम में भी इजाफ़ा हो गया है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन तवज्जो दे और बच्चों को मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवा के, मुख्तलिफ़ ममालिक की लैंग्वेज सिखा के उन ममालिक में भेजा जाए। जहाँ तक सवाल है कि हमने सिक्योरिटी में भेजा, तो अब एक मैट्रिक पास लड़का जिसका कद 5 फुट 8 इंच होता था और थोड़ी बहुत इंग्लिश की स्किल होती थी, तो उसको हम पॉलिश करके थोड़ा सा सिखा के 2-4 दिन ट्रेनिंग दे के हम सिक्योरिटी गार्ड यूई में भेजते थे। तो उसको 2770 दिरहम
پی ایس بی ڈی میں یا سیرا میں 2262 درہم سیلری لگ جاتی تھی، تو کسی میٹرک پاس پاکستانی لڑکے کو پاکستان میں 10-20 ہزار سے زیادہ کی جاب نہیں ملتی۔ تو اسی طرح جہاں تک یورپ کا معاملہ ہے تو پاکستان کے لیے دنیا کے کئی ملک کھل رہے ہیں، رومانیہ کھل گیا ہے، پولینڈ کھل گیا ہے، وہ پاکستان سے مین پاور منگوا رہا ہے، جاپان اگلے سال سے انشاءاللہ کھلنے جا رہا ہے، پاکستانیوں کے لیے 3 لاکھ ویزا وہاں سے نکلے گا۔ کوریا کا پروگرام بے نظیر دور سے چل رہا ہے کہ کورین لینگویج سیکھ کے جنوبی کوریا میں لوگ جا رہے ہیں زمانوں سے۔ اس کے علاوہ اور دنیا کے کئی ممالک کھلنے کو تیار ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انسکلڈ لوگوں کو نہ بھیجیں، ہم لوگوں کو سکلز سکھا کے وہاں بھیجیں۔ اچھی سکلز میں لوگ جائیں گے تو ان کو جائز طریقے سے ویزا بھی ملے گا اور وہ وہاں اچھا زر مبادلہ کمائیں گے، ملک کے لیے معاون ثابت ہوں گے، ملک کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ جو غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، جو غلط ایجنٹس ہیں، جو ریڈ بک کے ایجنٹس ہیں، جو لوگوں کو مختلف پیدل یا گاڑیوں میں یا شپس کے ذریعے لے کے جاتے ہیں، حال ہی میں ایک سانحہ ہوا ہے جس میں بہت سارے پاکستانیوں کی قیمتی جانیں گئی، ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ اس طریقے سے بالکل کوئی نہ جائے۔ پاکستان میں کمی ہے، ابھی بھی لوگوں کو شعور نہیں ہے باہر جانے کے بارے میں۔ حکومت کو چاہیے ایسے ڈرامے پروگرام ٹی وی پہ پیش کرے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ غلط طریقے ہیں، اس طریقے سے ملک بدنام ہوتا ہے، اس طریقے سے جان کا نقصان ہوتا ہے، پیسے کا ضیاع ہوتا ہے اور اس سے منزل بھی نہیں ملتی، اور ہم منزل سے الٹا وہ گھرانے بہت دور ہو جاتے ہیں، ان کے بچے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، ساری زندگی وہ پھر روتے ہیں، ان کے والدین روتے ہیں، پچھتاتے ہیں اور پیسے کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے۔ تو میں کبھی بھی بلکہ کنڈیم کروں گا، منع کروں گا اپنی قوم کو کہ یہ طریقے استعمال نہ کرے، جس سے ملک بدنام ہوتا ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے، جس سے ہم دوسری دنیا کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارا پاسپورٹ دنیا میں آخری نمبروں پہ آتا ہے، غالباً ہم سے نیچے 4-5 ممالک رہ گئے، ہمارا پاسپورٹ گریڈیشن میں سب سے نیچے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، ہم سب کو چاہیے کہ قوم بنے، اچھے طریقے اختیار کریں، جائز طریقوں سے باہر جائیں، بھلے یورپ ہو بھلے گلف ہو، جائز طریقہ اختیار کریں۔ جو صحیح طریقوں سے لوگ جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، کامران ہوتے ہیں، ان کے گھر والے بھی خوش رہتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی بھی غلط طریقے سے ان معاملات پہ نہیں جانا چاہیے اور ان کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ جو اس طرح لوگوں کو لالچ دیتے ہیں اور جو اس طرح لوگوں کو برباد کرتے ہیں، ان کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے قوانین بنائے کہ ان لوگوں کو بالکل بھی بوسٹ نہ ملے، یہ نہ پنپیں، اور دوسرا لوگوں کی گرومنگ کی جائے، لوگوں کی کونسلنگ کی جائے کہ یہ طریقے غلط ہیں، اس طریقے سے باہر پاکستانی بالکل بھی نہ جائیں۔ جی سہیل بھائی، میں آپ سے پہلے بھی یہ سوال کر چکا ہوں کہ کیا ہماری فیوچر میں ہماری کمپنی ٹرانس گولڈ انٹرنیشنل کے نام سے یورپ کے لیے بھی کام کرے گی؟ جیسے آپ نے مینز میرے حساب سے میں نے جیسے دیکھا اپنی ہوش سنبھالی، 3 خاندان جو 3 دہائیاں کہہ سکتے ہیں 10-10 سال کی، وہ تینوں کے تینوں آپ نے وہ خاندان جو ہے سعودی اور دبئی میں سیٹل ہیں، کافی اچھے رئیس لوگ بن چکے ہیں، ابھی وہ کافی انہوں نے پراپرٹی بھی پرچیز کی۔ ایسے ہی اپرچونیٹیز پاکستان کے لیے اور اٹک کے عوام کے لیے کیا آپ فیوچر میں پرووائڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہم پنجاب کے آخری ضلع میں ہیں، ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا ہے۔ یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگ بہت محنتی ہیں، انہوں نے دنیا کے بہت ممالک میں جا کے اپنا نام بنایا، اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے اور بہت بڑی بڑی کمپنیاں بنا لی ہیں، بہت بڑی کمپنی اور اداروں کے مالک ہیں وہاں پہ، ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو ادارہ ہے، ہم اس آخری ضلع میں رہتے ہوئے اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر بھیج چکے ہیں، تو ہماری فیلڈ میں لوگ آ کے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ اس فیلڈ میں آئیں، یہ بری فیلڈ نہیں ہے، لیکن اچھے طریقے سے کام کریں، احسن طریقے سے کام کریں، لوگوں سے جائز اخراجات لیے جائیں اور لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کی کونسلنگ کی جائے کہ کن کاموں میں آپ جا کے اچھے پیسے کما سکتے ہیں، اپنے ملک کو بھیج سکتے ہیں۔ اچھی کمپنیوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور قانون کے دائرے کو کبھی بھی نہیں یعنی آپ اس دائرے میں رہتے ہوئے باہر جائیں، اس سے باہر نکل کے آپ کبھی بھی غلط کام نہ کریں۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم مزید اٹک میں اس کو وسعت دیں، اس پروگرام کو مختلف دیہات کی سطح پہ پھیلائیں، جیسے اٹک میں جنڈ ہے، پنڈی گھیب ہے، ہزرو ہے، چونکہ ہزرو کے لوگ آسانی سے اٹک پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے علاقوں کے تھوڑا وقت لگتا ہے، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو پھیلائیں گے مستقبل میں، کوشش کریں گے کہ بے روزگاری کم ہو، پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے، گورنمنٹ کی مدد کرے اور ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم گورنمنٹ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ ہم سے کوئی بھی مدد لینا چاہے، کوئی بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہے، کوئی بھی ہم سے سہولت حاصل کرنا چاہے، ہم وہ دینے کو تیار ہیں۔ ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر جاپان پاکستان کے لیے ویزے کھولتا ہے تو ہم اٹک میں باقاعدہ جیپنیز لینگویج سکھانے کا ادارہ قائم کریں گے اور والنٹیئرلی جو جیپنیز وہاں سے آئیں گے جو پاکستان میں آ کے ٹریننگ کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے اوساکا میں سیمینار میں شرکت کی تھی، حال میں جو 10 مئی کو ہوا تھا،
اور اس پہ ہماری وہاں کے سفیر سے ان سے بڑا اچھا میٹنگ رہی. انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے اس معاملے پہ, ان معاملات پہ اور ان چیزوں پہ. تو اللہ کرے گا کہ جاپان کے لیے جب پاکستان کی مین پاور جائے گی, جو بڑے بڑے سیکٹر ہیں, آئی ٹی سیکٹر ہے, اب ایک انڈینز وہاں آ رہے ہیں, تو جب ہم نے سیلریز پتہ کی تو وہ 12 ملین جیپنیز یعنی ین پہ آ رہے ہیں, یعنی 1.2 ملین ین پہ, یعنی وہ وہاں آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی سیلری بنتی ہے. تو وہاں پہ آٹو موبائل سیکٹر میں, وہاں کے کنسٹرکشن سیکٹر میں, اس کے علاوہ لیکن ہمیں جیپنیز لینگویج سیکھنی پڑے گی, بچوں کو سکھانی پڑے گی. دوسرا ان کے مطابق جو ان کی ٹیسٹنگ یا ٹریننگ ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بچوں کو تیار کرنا ہوگا. ابھی پاکستان میں جنرل صاحب نے یہاں پہ نسٹ میں اور مختلف اداروں میں یہ شروع کیا ہے سلسلہ, ان کو حکومت پاکستان نے اپوائنٹ کیا, وہ بھی جاپان میں ہمارے ساتھ گئے تھے. تو مقصد یہ کہ جلد ہی یہاں ابھی 60 لڑکے جیپنیز لینگویج سیکھ رہے ہیں. اسلام آباد میں 6 جا چکے ہیں, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. لیکن ٹیسٹنگ سینٹر پاکستان میں نہیں ہے. ہمارے قریب 3 ٹیسٹنگ سینٹر انڈیا میں ہے, یا سری لنکا میں ہے, یا انڈونیشیا میں ہے. تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جیپنیز گورنمنٹ کے ساتھ فوراً بات چیت کر کے ٹیسٹنگ سینٹر پاکستان میں قائم کرے ادارہ, جہاں جیپنیز قوانین کے مطابق ہمارے بچے ٹیسٹ دے کے اس معیار کے مطابق پورے اتریں, ایلیجیبل ہوں, اور تاکہ ان کے ویزے لگے اور وہ جاپان میں جا کے کام کریں. اسی طرح اور دنیا کے بہت سارے سیکٹرز ہیں, ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہماری مین پاور بہت زیادہ ہے, ہمارے نوجوان لڑکوں کی بہت بڑی تعداد دنیا کی, ہم ان ریچ کنٹریز میں ہیں جن کے پاس نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور کوشش امر کی ہے کہ حکومت مختلف جگہوں پہ ڈیلیگیشنز بھیجے اور قوانین کو سافٹ کیا جائے, نوجوانوں کے لیے 1 ونڈو آپریشنز کیے جائیں, اور پاسپورٹ بنانے میں, شناختی کارڈ بنانے میں, ایئرپورٹ کے اوپر ہر جگہ سہولت فراہم پہنچائی جائے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو تنگ کریں, ہم ان کو سہولت فراہم پہنچائیں. اور جو اچھے ادارے کام کریں گورنمنٹ ان کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھے, ان کی سرپرستی کرے, تاکہ وہ مزید اچھے طریقے سے کام کر سکے. تو انشاءاللہ مستقبل میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں گے, کام کو وسعت دیں گے, تاکہ کوئی بھی غریب آدمی پاکستان میں یہاں بھوکا نہ سوئے. جی بہت بہت شکریہ سہیل بھائی, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور میرے چینل کو, میری FB ID کو, میری انسٹاگرام ID کو عزت بخشی کہ آپ کا انٹرویو اس کے اوپر چلے گا. اور مجھے امید ہے کہ اب اٹک کی عوام بہت سکھ کا سانس لے گی کہ آنے والا فیوچر بچوں کے لیے انشاءاللہ اسکوئر ہوگا رانا سہیل صاحب کی طرف سے. تو ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد. جی ایک چھوٹی سی بات کہ ہمیں اٹک کے لوگوں سے بہت پیار ملا. اٹک کے لوگوں نے ہم پہ بہت اعتماد کیا, اعتبار کیا. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اٹک میرا وسیب ہے, اور یہ سب جو جانے والے لوگ ہیں یہ میرے بچے ہیں, میں ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں. اور ہم نے کبھی بھی کام اللہ کے ڈر سے ہمیشہ کام کیا ہے, خشیت الہی کے تحت کیا ہے. کبھی بھی ہم نے اس میں لالچ کا امر نہیں آنے دیا. یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم نوازی کی ہے. اور اس کے بعد پھر میں لوگوں کا احسان مند ہوں, ہمارا ادارہ احسان مند ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ روزانہ 1000 سے 1500 لوگ ہمارے دفتر کو وزٹ کرتے ہیں. اور ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم پھر بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جتنا وقت بھی دے سکیں, سمجھا سکیں, اور مختلف لوگوں کی کونسلنگ کرتے ہیں ان کی ڈگریز اور تعلیم کے تحت کہ ان کو کن شعبوں میں منتقل کیا جائے, اور ان کے والدین کو بھی بلا کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سمجھایا جاتا ہے. تو اللہ کریم سے مزید ہم مدد کی توقع کرتے ہیں, رہنمائی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو چھوٹا سا سبب اللہ نے بنایا ہے, دنیا میں بہت اللہ دیں اسباب پھیلائے ہیں, اس میں ہم بہت چھوٹا سا سبب ہیں, لیکن رزق اللہ لگاتا ہے, اللہ ہی لوگوں کو لاتا ہے. رزق کوئی لگاتا ہے, لیکن ہم سبب بن جاتے ہیں. تو ہم اللہ کا یہ بہت شکر گزار ہیں. اسپیشلی میں اپنی والدہ کی دعاؤں کا بہت ان کی دعاؤں کی بدولت آج ہم اس مقام پہ ہیں, اپنے والد کی تربیت کی بدولت ہیں. اور اٹک کی عوام کی محبتوں کی بے پناہ مشکور و ممنون ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی دے, اور جو بھی پردیس میں بچے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیریت اور عافیت سے رکھے, وہ خوشی خوشی آتے رہیں جاتے رہیں, اور ان کے گھرانوں میں اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا مستقبل اچھا و تابناک بنائے, کہ آنے والا دور ہمارے ملک کا ہو کہ دنیا کی دوسری اقوام آئیں اور یہاں آ کے کام کریں, اور آپ اور ہم سیلریز دیں, وہ اپنے ممالک میں بھیجیں, اور ہمارے ملک کا نام روشن ہو, اور وہ ہمارے ملک کے سفیر بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے جس کی خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا, علامہ اقبال علیہ رحمت نے دیکھا تھا, ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا, اس وطن کے لیے خون دیا تھا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ اسی مقام پہ ہمیں لے جائے, اللہ اچھی قیادت نصیب فرمائے. اور سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ, بہت مہربانی کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو بولنے میں کسی معاملے میں, ہم سب سے معافی مانگتے ہیں. ہم بھی انسان ہیں اور انسان غلطی کرتا ہے, تو ہمیں درگزر فرمائے گا, اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں. اور پھر میں آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیر بھائی بہت محنتی آدمی ہیں,
یہ ایک چھوٹے خاندان سے انہوں نے بڑی محنت کی، اپنا مقام بنایا، ڈراماز تک گئے، کراچی میں فلم انڈسٹری تک بھی گئے، بہت انہوں نے ایفرٹ کی، جنون تک کی حد تک ان کو شوق ہے، اور آپ ان کے شوق میں ان کے معاون بنے۔ نیر خان 3397 جو ان کا چینل ہے اس کو پروموٹ کریں، یوٹیوب کا ان کا چینل ہے، سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں، تاکہ یہ اٹک کے مزید جو چھپے ہوئے گوشے ہیں ان کو سامنے لا سکیں، اور اٹک میں جو ہنر ہیں، دستکاریاں ہیں، جو غریب لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو پروموٹ کر سکیں اور دنیا تک ان کے کام کو پھیلا سکیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ پروموٹ کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ اور ہم سب پہ اور ہمارے گھرانوں پہ اور حضور کی پوری امت پہ رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ نہبان۔ نیر بھائی، یہ ہماری ریسیپشن ہے جہاں پہ لوگ سب سے پہلے ہمارے آفس میں آتے ہیں اور یہاں پہ معلومات بام پہنچائی جاتی ہیں۔ جو لوگ بھی اٹک کے مختلف دیہات سے، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، ان کو سب سے پہلے وہ یہاں ہمارے اس اسٹاف سے رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کن شعبوں میں باہر جا سکتے ہیں، ان کے پاس کون سی سکلز ہیں، اور یہاں ان کی کونسلنگ کی جاتی ہے، ان کے نام نمبر لکھے جاتے ہیں، ان کے سی ویز وصول کیے جاتے ہیں، ان کو معلومات باہم پہنچائی جاتی ہیں۔ اگر اس کے بعد انفارمیشن کی مزید ضرورت ہو تو مجھ سے ملایا جاتا ہے یا نان بھائی سے ان کو ملایا جاتا ہے۔ تو یہ ٹرانس گلف انٹرنیشنل اٹک کی ریسیپشن ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں بڑی تعداد میں، روزانہ یہاں تقریباً 800-900 افراد ڈیلی بیسس پہ یہاں آتے ہیں، جن کو ہم روزانہ صبح سے شام تک سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں۔ نیر بھائی آپ کا شکریہ۔ یہ ہمارا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جو عرصہ 7 سال سے خدمات اٹک میں سر انجام دے رہا ہے، اور ہزاروں بچے یہاں سے سیکھ کے باعزت روزگار کمانے باہر گئے ہیں۔ ایسے بچے جو تعلیم میں بھی کم ہوتے ہیں اور جن کے پاس ہنر نہیں ہوتا، جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک ہی شعبہ رہ جاتا ہے لیبر کا، تو ہم ان کو لیبر بھیجنے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہنر مند پاکستانی بنا دیں، تاکہ قبر تک ہنر ان کا ساتھ دے اور اس میں وہ ترقی کرتے جائیں، کامیابی حاصل کریں۔ تو اس میں اس ادارے میں آ کے وہ مختلف قسم کے ہنر سیکھتے ہیں، اور ہمارے یہ اسکول کے جو انچارج ہیں عمر صاحب، یہ میرے پاس آئیں گے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کون کون سے ہنر سکھائے جاتے ہیں اور کس طرح بچہ ٹریننگ کرتا ہے۔ تو عمر بھائی آپ بتائیں ان کو۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عمر ہے۔ ہم تقریباً 7-8 سال سے یہاں ہنر سکھا رہے ہیں۔ ہم سٹیل کا سکھا رہے ہیں، شٹرنگ کا سکھا رہے ہیں، ڈکٹنگ کا، پلمبر کا کام سکھا رہے ہیں، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے کافی 100% رزلٹ مل رہا ہے ہمیں، اور اٹک کے کافی لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے، اور اللہ پاک کے حکم سے یہاں 100% رزلٹ پاسنگ کا بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کے کرم سے ہر چیز ہم سکھا رہے ہیں، جس میں سٹیل میں ڈبل مربع، سنگل مربع، یو، کالم، بیم، فاؤنڈیشن، لیپ، وال وغیرہ، اور شٹرنگ میں ایسے شٹرنگ میں کالم، بیم ہو گیا، فاؤنڈیشن ہو گیا، اوپن فاؤنڈیشن ہو گیا، اس کے بعد پلمبر میں ہم کام سکھا رہے ہیں، اور ڈکٹنگ میں سکھا رہے ہیں، ڈک مین اور ڈک انسولیٹر بھی کرا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اٹک میں بہترین ورک شاپس ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ فارنرز آ کے انٹرویو لیتے ہیں، عربی، چائنیز، گورے یہاں تک آتے ہیں، اٹک میں انٹرویوز لیتے ہیں، اور یہیں سے بچے کامیاب ہو کے جاتے ہیں۔ پہلے ہمارے علاقے کے لوگوں کو صبح پنڈی یا لاہور جانا پڑتا تھا، دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا باہر جانے کے لیے۔ اب ٹیسٹنگ کی تمام فیسلٹیز اٹک میں ہم نے دے دی ہیں، کوئی بھی ڈیلیگیشن آ کے اٹک میں آ کے یہیں پہ سب لوگوں کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ٹریڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں تمام فیسلٹیز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ابھی ہم آپ کو ورکشاپ کے کچھ حصے دکھاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ آف سائڈ ہے 4 کا، 3 کا، بینڈ 4 کا، بینڈ 3 کا، اپنا پی ٹرپ 4 کا، 3 کا، 2 کا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ڈی ہے 4 کی، 3، 2، سوا، یہ اپنا اتار دیں، میں نے کچھ نہیں کروا دیں، یس بتا دو۔ یہ ہیلمٹ طرف Thank you.